अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप कि आप सब और आपके अहले खाना जो है वो खैरियत से होंगे। ईरान ने जो सालिसों के ज़रिए उसको तजावीज़ भिजवाई गई थी उन्हें कम्प्लीटली मुस्तरद कर दिया है जबकि सदर ट्रंप ने ये बड़ी क्लियर धमकी दी थी कि अगर अब की बार मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान पर शदीद बमबारी का हुक्म दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लेकर डोनाल्ड ट्रंप के पास गए हैं। माजी में जब इस तरह की रिपोर्ट्स पेश की गई तो उसके नतीजे में क्या हुआ वो हम सब ने देखा। तो क्या इस दफ़ा भी इन रिपोर्ट्स पर यकीन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा फिर से बिफर जाएंगे, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ इस्राएली वज़ीर दिफा खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि ईरान पर जो अटैक्स किए गए अमेरिका की जानिब से उनके लिए इसराइली बेसिस इस्तेमाल की गई। तो ईरान जब खित्ते के बाकी ममालिक पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो इसराइल पर जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये बड़े सवाल जो है इनका जवाब हम सलीम बुखारी साहब से लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस पर और आखिरी सेगमेंट में जो आवाम के लिए एक खुशखबरी है वो कितनी बड़ी खुशखबरी है इसका फैसला आपने करना है, तो शो को एंड तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। आप जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, एक दफ़ा फिर से वही हुआ, ईरान ने कहा कि जी बहुत ज़्यादा बेजा मुतालबात किए जा रहे थे तो हम जो है उनको मुस्तरद करते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ बड़ी अच्छी बातचीत जो है वो जारी है, उनको हम खरीद नहीं सकते, शिकस्त देंगे, बहुत सारी बातें वो एक ही साथ कर रहे हैं। जी बुखारी साहब, देखिए, पहली बात तो यह है कि ट्रंप को खुद भी ये एहसास नहीं है कि इस किस्म के जो वो दावे करते हैं उसका आलमी तौर पर क्या उसको रिस्पॉन्ड करते होंगे लोग और क्या समझते होंगे कि वो क्या कहता है। अब आप देखिए कि एक सांस में वो ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद कर दिया, उसकी नेवी को, उसकी एयरफोर्स को, उसके मिसाइल्स को, उसके ड्रोन्स को, और उसमें तो अब हिम्मत ही नहीं रह गई है कि वो हमारा मुकाबला कर सके। और दूसरी सांस में मौसूफ फरमा रहे हैं विच इज ए हार्श रियलिटी कि ईरान को शिकस्त नहीं दी जा सकती। Now you tell me which part of that gentleman's statement should we trust? बुखारी साहब वो ये कह रहे हैं कि ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, शिकस्त देनी पड़ेगी। देखिए, खरीदा नहीं जा सकता is the greatest compliment to any nation. बिल्कुल, यानी that speaks so highly about the Iranian people कि वो बकाऊ माल नहीं है। दूसरी तरफ वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनको शिकस्त जब तक नहीं देंगे उनसे बात नहीं मनवाई जा सकती, और बात नहीं मनवाई गई जी। अब अगर उनसे बात भी नहीं मनवाई गई और उनको शिकस्त भी नहीं हुई है, उन्हें खरीदा भी नहीं जा सकता, तो मिस्टर ट्रंप वेयर आर यू स्टैंडिंग? आपने झांकियां मारी है अभी तक, ये जो इतनी शदीद जंग आपने मुसल्लत की ईरान के ऊपर, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि अब आपको अपनी प्रेस्टीज बचाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने चाहिए। आपने जिस किस्म की तजावीज भेजी उनको, वो तजावीज इतनी मज़ाक़ा खेज है कि ईरान ने उसको दरखुर इतना ही नहीं समझा, उसने इस काबिल भी नहीं समझा कि इसके ऊपर बातचीत की जाए। तो कहने का मतलब यह है कि एक सांस में आप धमकियां दे रहे हैं कि हम शदीद हमले करेंगे और ईरान की तारीख मिटा देंगे और पता नहीं क्या करेंगे। वो तो मैं आई डोंट टेक हिम सीरियसली, नाइदर शुड एनीबडी टेक हिम सीरियसली। वो उनकी जबान को ना कोई लगाम है, ना जमीनी हकायक से उनका कोई ताल्लुक है। लेकिन जो एक असल बात मुझे नजर आ रही है वो ये है कि अब उसकी प्रेस्टीज के बचाने की कोशिशें भी नाकाम होती जा रही हैं, इसलिए कि ईरान रत्ती भर अपने मौकफ से नहीं हटा है। दूसरी बात जो आपने कही वो मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि उन्होंने चंद हफ्ते पहले ये कहा था कि जो हालिया जंग है, यानी जंगबंदी के बाद जो वायलेशन की है ट्रंप ने, उसमें उन्होंने कहा कि हमने इसराइल को एक तरफ रखा हुआ है, उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। ये उनका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ ए हेड ऑफ स्टेट ऑफ ए कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आज उसका भुरकस निकाला है, उसका पोल खोला है इसराइल के वजीर दिफा काट्स ने। उसने कहा हमने तो हमारे बेसिस इस्तेमाल किए हैं। ओके, इस इकरार के बाद आई थिंक ईरान हैज ए लीगल राइट टू रिटेलिएट एंड अटैक इजराइल। अब मैं देखूंगा कि जब इसराइल पर हमला होगा तो किस तरह के गट्स के साथ ट्रंप ये कहेंगे कि ये वायलेशन है, या नेतन्याहू ये कहेगा कि ये वायलेशन है। बिल्कुल बुखारी साहब, हमने देखा कि खित्ते के बाकी ममालिक जहां जहां से बेसिस इस्तेमाल हुई, ईरान के पास उसकी इंटेलिजेंस थी, तो क्या इंटेलिजेंस नहीं थी पहले से कि इसराइल की बेसिस भी इस्तेमाल हो रही हैं? खित्ते के बाकी ममालिक को जहां अटैक किया जाता है वहां पर इसराइल को अटैक क्यों नहीं किया गया? देखिए, एक सूरत तो ये होती है कि आप गेस करें या आपके पास अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हों और आप उसके ऊपर रिएक्ट करें। यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है।
اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر کنفیشن کر رہا ہے کہ ہماری بیسز جو استعمال ہوئی ہیں. اب ایران کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹرمپ نے یہ کہہ کے کہ اسرائیل کو ہم نے اس جنگ سے الگ رکھا ہے, کسی کے باپ پر کوئی احسان نہیں کیا, اس لیے کہ اسرائیلی قوم اب مزید جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی. اس کے لیے مظاہرے ہوئے ہیں وہاں, اس کے لیے لوگوں نے پارلیمنٹ جو ہے اسرائیل کی اس کے اندر بات چیت کی ہے, کیونکہ قوم 1 مہینہ 13 دن تک زمین بوس رہی ایک طرح سے, یعنی جو بنکرز ہیں انہوں نے وہاں سے نکل کے سورج نہیں دیکھا ہے. یہ میں اپنے پاس سے کوئی ایک خیالی تصویر پیش نہیں کر رہا ہوں, یہ وہ حقائق ہیں جو پوری دنیا نے جانے ہیں. تو اس وقت اسرائیل کو بچانے کی کوشش یا اسرائیل کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ الگ تھلگ ہیں صرف اس لیے ہے کہ اب اسرائیلی قوم جو ہے وہ زیادہ پریشر لینے کے لیے نیتن یاہو کی جو جنگی جنون ہے, جو صہیونی مائنڈ سیٹ ہے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے زیادہ تیار نہیں ہے. اس صورتحال میں اب ایران کے پاس ایڈوانٹیجس پوزیشن ہے. دیکھیے ایران نے تو مسلم ممالک جن سے دوستی بھی تھی, دوستی کرنے کی خواہش بھی موجود ہے, اسلام ایک کامن فیکٹر بھی ہے, ہمسائے بھی ہیں, ان کو نہیں معاف کیا ہے تو اسرائیل کو کیسے معاف کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. جب یہ ڈیفنس منسٹر کی یہ سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ایران رائٹ فل پوزیشن میں ہوگا اسرائیل کو اٹیک کرنے کے لیے, لیکن اگر اب بھی اٹیک نہ کیا گیا, اب بھی ریٹیلیٹ نہ کیا گیا, تو کیا اسے ایران کی ویکنس سمجھا جائے گا؟ دیکھیے یہ تو ایران کی قیادت کو باور ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس کنفیشن کے باوجود بھی اسرائیل کی طرف نہیں دیکھتے ہیں یا اسرائیل کو سبق پڑھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو اٹ ول سرٹنلی بی کنسیڈرڈ ایز دیئر ویکنس. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ایرانین جو ہیں وہ, اور اس کی لیڈرشپ خاص طور سے, دے ڈونٹ ریئیکٹ امیڈیٹلی وداؤٹ کنسیڈرنگ دا کانسیکوینسز آف سچ این ایفرٹ. تو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے کسی دشمن کو معاف کر دے. اس کا اظہار ہر ایک لیڈر جو ورتھ نیم ہے ایران کا انہوں نے کیا ہے, چاہے وہ عراقچی ہیں, چاہے وہ کالیباف ہیں, چاہے وہ اسماعیل بقائی ہیں, چاہے وہ عزیزی ہیں, جس کا بھی نام لیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتے ہیں اور معاف نہیں کریں گے. میں نے جیسا آپ کو کہا کہ یہ رویہ تو ان کا خلیجی ریاستوں کے بارے میں ہے جن سے امکان ہے کہ بہتر تعلقات ہو سکتے ہیں, خاص طور سے قطر ہے اس میں, عمان ہے اس میں, اور دیگر. اگر آپ کو یاد دلاؤں میں تو اس جنگ سے پہلے جو مسلط کی گئی ایران کے اوپر, سعودی عرب اور ایران کی قربتیں بڑھ گئی تھی جی. سعودی عرب اور اپنے ایران اور یو اے کی قربتیں بڑھ گئی تھی, ایک دوسرے کے ممالک میں فلائٹس چلنی شروع ہو گئی تھی, ڈپلومیٹک یعنی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی, ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہے وہ باقاعدہ وہاں پر ایمبیسیاں بننے لگ گئی تھی. اس سب کچھ کو سبوٹیج کیا گیا ہے اسرائیل کی انسٹیگیشن کے اوپر کہ اگر مشرق وسطیٰ میں سارے ممالک اور ایران کے بیچ دوستی ہو جاتی ہے تو اسرائیل اور امریکہ کہاں کھڑے ہوں گے. یہ ابھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس بات کا, ٹرمپ نے ایک اور حماقت کی اور یہ کہا ہے کہ ایران مشرق وسطیٰ کا گنڈا ہے. میرے خیال سے اس کو اپنے فیکٹ ٹھیک کرنے چاہیے. پاگل پن کی گفتگو کبھی بھی کسی کو کہیں لے کے نہیں جاتی ہے. اگر کوئی گنڈا ہے مشرق وسطیٰ کا تو وہ نیتن یاہو ہے, وہ اسرائیل ہے. بخاری صاحب ابھی آپ نے سوری ٹو انٹرپٹ بخاری صاحب ابھی آپ نے کانسیکوینسز کی بات کی کہ ایران کانسیکوینسز کو کیلکولیٹ کر کے جو ہے وہ کارروائی کرتا ہے, تو اگر ایران اٹیک کرتا ہے اسرائیل کو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ یہ جنگ کتنی زیادہ ایسکیلیٹ کر سکتی ہے, اور پھر اسرائیل کی جانب سے جو ریٹیلیٹ کیا جائے گا کیا ایران اس کو سسٹین کر پائے گا؟ دیکھیے سائرہ, ایک بات ہم نا اس کے اوپر سے آرام سے گزر رہے ہیں اس سے. ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ایران کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے, اٹ از اے کنفیشن آف اے ڈیفیٹ اٹ سیلف. آپ یہ ذرا دیکھیں نا کون کہہ رہا ہے. دنیا کی سب سے طاقتور ملیٹریلی جو طاقت ہے, جو ملک ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, اس کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریئلائزیشن ہے, ان کے جو وار ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بتا دیا کہ ایران کو آپ ملیٹریلی ہرا نہیں سکتے. Am I right or not? Yes. آپ مجھے بتائیں, جب ٹرمپ یہ کہے گا ایران ناقابل شکست ہے, اس کو شکست دی نہیں جا سکتی, تو وہ اشارہ کیا کر رہا ہے؟ دوسرا یہ کہہ رہا ہے خریدا بھی نہیں جا سکتا, یعنی آپ اس کو لالچ بھی نہیں دے سکتے. تو ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے, فیکٹس کو سامنے رکھیں اور جوڈیشیس طریقے سے کوئی فیصلہ کریں. یہ تو میرے خیال سے بہت ہی کمال کی سچویشن ہے. یہ تو کنفیشن ہے ٹرمپ کا. میرے خیال سے ٹوڈے دا امیرکنز شوڈ آسک their president کہ جناب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو شکست بھی نہیں دی جا سکتی, ایران کو خریدا بھی نہیں جا سکتا, تو ماما جی بیٹھے نا, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں.
تو بخاری صاحب جب میز پر بیٹھتے ہیں، میں پھر اس کے اوپر اصرار کر رہا ہوں کہ ٹرمپ کا یہ بیان should not be thrown away. جی It is a confession. We can't militarily defeat Iran. آپ مجھے بتائیں اور کیا چاہیے آپ کو؟ ایران نے تو ایک نیا چیپٹر لکھ دیا ہے ہسٹری میں. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، لیکن پھر جب میز پر بیٹھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ، تو وہ پھر اس طرح کے بے جا مطالبات، جیسا کہ ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں، جو انہیں پتہ ہے آلریڈی کہ ایران نہیں تسلیم کرے گا، تو پھر اس طرح کی ڈیمانڈز سے کیا امریکہ ٹائم بائی کر رہا ہے یا پھر آئی واش کر رہا ہے پوری دنیا کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اگر آپ مجھ سے میری انٹرپریٹیشن پوچھیں اس کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری حرکتیں، اس طرح کی فرمائشیں کرنا، ان کا خیال یہ ہے کہ شاید اب ایران بھی جنگ سے تنگ آ گیا ہوگا اور ممکن ہے ہماری کوئی دو چار باتیں مان لی جائیں تاکہ پریسٹیج بچ سکے پریزیڈنٹ کی اپنی بھی اور اس کے ملک یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی بھی. یہ اس طرح کی کوششیں قرار دی جا سکتی ہیں، اس میں اس سے زیادہ جان نہیں ہے. دیکھیے الٹیمیٹلی آپ دیکھ لیجئے، آپ میری بات آج کی یاد رکھیے گا اور ریپیٹ کیجئے گا جب ایسا ہوگا. America and Israel, they all have to get back to that memorandum of understanding that was signed in Islamabad. یہ بنیاد ہے، اس سے انحراف ممکن ہی نہیں ہے. میں آپ کو کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ ایرانین لیڈرشپ will not go back on any point of the memorandum of understanding. یہی بات اس وقت اڑی ہوئی ہے. یہ جو انہوں نے ریجیکٹ کی ہیں، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ they don't want anything to be added to that memorandum of understanding. جی پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد، اور واپس آ کر یہیں سے ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے. Stay with us. ویلکم بیک ٹو دا شو. خیر صاحب، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بات کی کہ جب تک ایران رعایتیں نہیں دے گا تو امریکہ اس جنگ سے تب تک واپس نہیں ہو سکتا. ایکزیوس رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جو بحری ناکہ بندی ہے، یعنی اکنامک سینکشنز along with نیول بلاکیڈ، وہ ایران کو مجبور کر سکتی ہے کہ ایران کچھ رعایتیں دے. صدر ٹرمپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران جو وہ بھیک مانگتا رہا ہے کہ بحری ناکہ بندی ختم کر دیں. تو کیا لگتا ہے کہ اس اکنامک پریشر کے نتیجے میں ایران کچھ حد تک گیو ان کر سکتا ہے، یا کوئی فیس سیونگ جو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے واپس جا کر اپنی پبلک کو دکھا سکیں؟ جس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کے اندر بھی بہت بڑی کہانی پوشیدہ ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے میسج؟ وہ میسج یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ سے نہیں کچھ بھی حاصل ہونا، آپ نا اکنامک بلاکیڈ کریں ایران کا، آپ جنگ نہیں جیت سکتے اس کے اندر. از دیٹ کنفیشن دیئر اور ناٹ؟ یس. مطلب وہ کیا مشورہ دے رہا ہے کہ لڑائی چھوڑو، اس کو اکنامیکلی تنگ کرو تاکہ وہ آ جائے آپ کی جو مطالبات ہے تسلیم کرنے پر. وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ 47 سال کی اکنامک سینکشنز جو صرف امریکہ نے نہیں لگائی تھی، پوری دنیا نے نافذ کیا تھا ان کو. اس کے باوجود ایران سروائیوڈ. اس کے باوجود ایران came in a position where it could resist two powers, one super power and another power in the region, Israel. آپ مجھے بتائیے، آپ نے کہیں دیکھا کہ ایران کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہوں کہ جناب یہ جنگ بند کریں، کیا آپ نے ہماری زندگی عذاب میں کی ہوئی ہے؟ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ 80 لاکھ 90 لاکھ لوگ نکل کے امریکہ کے نہیں کہا انہوں نے نو وار نو کنگ. تو فرق تو دیکھیے نا، قوم کا فرق بھی دیکھیے، ملک کا فرق بھی دیکھیے، لیڈرشپ کا فرق بھی دیکھیے. تو اس کے بارے میں تو میرے خیال سے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یعنی بڑے ہانکتے ہیں یا پھر وہ ایزیومڈ سچویشن کریٹ کرتے ہیں اپنے دماغ میں اور اس کے اوپر بولنا شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ اوباما نے تو جی اتنی رعایتیں دی کہ کمال کر دیا جی، وہ تو رجا دیا اس نے. نانسنس، ایبسولوٹ نانسنس. Obama only released some funds of Iranian assets as a bargain of that agreement جو 2015 میں ہوا تھا، جس کو 2018 میں آ کے بھائی ٹرمپ نے فارغ کر دیا. That was between 5+1 یعنی 6 ممالک تھے، 5 جو ہے پوری پاورز تھی، اس میں امریکہ بھی تھا. اگر وہ ایکارڈ جاری رہتا تو اس جنگ کی نوبت نہیں آنی تھی. لیکن امریکہ کا ایشو یہ نہیں ہے. امریکہ کا ایشو صرف یہ ہے کہ کہیں ایران اتنا طاقتور نہ ہو جائے کہ اسرائیل کو ہڑپ نہ کر جائے. یہ میں نے پھر اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا. کیا آپ کو ٹرمپ کا یہ سٹیٹمنٹ یاد نہیں ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو اسرائیل 2 گھنٹے میں ختم ہو جاتا؟ کیا آپ کو یہ سٹیٹمنٹ یاد نہیں ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو نیتنیاہو جیل میں ہوتا؟ یہ میں نے تھوڑی کہا ہے، یہ تو امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے. دیٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. تو میرے خیال سے ہمیں
حقائق سے نظر نہیں چرانی چاہیے. بالکل ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ ریزسٹنس کا ریزالو اگر کسی قوم میں ہو اور اتحاد ہو تو ایک سپر پاور تو کیا پوری دنیا اس کو نہیں ہلا سکتی. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. سوری, وہ یہ کہ برطانیہ کے نئے پرائم منسٹر نے الاؤ کر دیا ہے اڈوں کو کہ امریکہ استعمال کر لے. آپ نے ایران کا ریئیکشن دیکھا؟ انہوں نے کہا if it continues we will deal Britain as we are dealing Americans. We will treat it as an enemy and we will do what we have to do. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی ایک اور سپر پاور ساتھ شامل ہو گئی ہے. Even then the Iranians are not ready to budge. اور آپ قوم سے کیا توقع رکھتے ہیں بھائی, کیا کریں وہ؟ بالکل بخاری صاحب, اس جنگ کے پھیلنے کے حوالے سے ہم خدشات جو ہے ان پر بات کرتے رہے ہیں. نیتن یاہو کی اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ سے میٹنگ, اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی وہ پریزنٹیشنز دیتے رہے. انہوں نے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات پر یقین دلا دیا کہ ایران جو ہے وہ ایٹامک بام بنانے سے صرف 2 ہفتے دور ہے. اب پھر سے وہ پک ایکس ماؤنٹین کے اندر جو ایران کا نیوکلیئر مواد ہے, یا جو ہے بھی یا نہیں, اس حوالے سے وہ انٹیلیجنس رپورٹس لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس پہنچ گئے ہیں. کیا اس دفعہ بھی سیم پیٹرن ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس پر اعتبار کرتے ہوئے ایران پر حملے شروع کر دیں گے؟ ان انٹیلیجنس رپورٹس کو آپ آئسولیشن میں مت دیکھیں. پہلے والی جو انٹیلیجنس رپورٹس تھی جس کے نتیجے میں یہ جنگ شروع ہوئی, وہ بھی کرٹسی ایپسٹین فائلز اور موساد اینڈ نیتن یاہو کی کارکردگی تھی. اور پوری قوم نے یہ باور کر لیا, یہ تسلیم کر لیا کہ جعلی قسم کی رپورٹس کے اوپر, انٹیلیجنس رپورٹس کے اوپر یہ جنگ شروع کی گئی. اسی لیے تو کسی اور نے نہیں, امریکنز نے کہا دس از ناٹ آر وار. کیا آپ نے نہیں سنے وہ سلوگن جس میں وہ کہتے تھے کہ دس از نیتن یاہوز وار؟ کیا پوری دنیا نے یہ نہیں کہا کہ اٹ از نیتن یاہوز وار؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ دوز ور فالس رپورٹس. اب ایک آخری کوشش وہ پھر کرنے گئے ہیں. وہ بنیادی طور پر رپورٹیں تو چلی جاتی ہیں بے پناہ طریقوں سے, وہ گئے ہیں اس کو پھر سے ایپسٹین فائل یاد دلانے کہ بھائی صاحب یہ تو اس میں اتنا مال اور آ گیا ہے. ٹرمپ از جسٹ اے stooge in the hand of, he is یعنی جس کہتے ہیں نا یرغمال ہے اس کے ہاتھوں. تو وہ کوئی بھی پاگل پن کر دے, قوم کو برباد کر دے, امریکہ کی ریپوٹیشن کا بیڑا غرق کر دے, یہ اس کی مرضی ہے. لیکن اس کا یہ خیال یا نیتن یاہو کی یہ توقع کہ اس رپورٹ کی بیس کے اوپر امریکہ چڑھ دوڑے گا اور ایران نیست و نابود ہو جائے گا, یہ اس دنیا میں جس میں ہم جی رہے ہیں اس میں ہونے والا نہیں ہے. یہ نہیں ہوا ہے. 3 کوششیں ہو چکی ہیں باقاعدہ جنگ کی, آپ کے سامنے ہے. Nothing has happened. Iranians haven't budged. So آنے والے دنوں میں آپ کوشش کر لیجئے. جو اس کا یہ دعویٰ ہے ٹرمپ کا کہ ان کے اندر تو اب قوت ہی نہیں رہ گئی ہے. ارے بابا, ان کے اندر قوت نہیں رہ گئی ہے تو پھر یہ آپ مذاکرات کرنے کے لیے کوئی بیٹھے فارغ کریں, ان کو قبضہ کر جائیں, بھیجیں اپنی فوجیں قبضہ کر لیں. آپ دھمکی دیتے ہیں میں وہاں پر سولجر بھیجوں گا, ہم جزیرہ خارج جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے. ڈرے نا بھائی, پچھلی دفعہ بھی آپ نے 11,000 میرین اکٹھے کیے تھے, پھر آپ نے نہیں حرکت کی ہے. اس دفعہ بھی کر کے دیکھ لیجئے کیا ملتا ہے آپ کو وہاں پر. لیکن ٹرمپ از افریڈ آف ریسیونگ باڈی بیگز, کیونکہ جب زمینی حملہ ہوگا تو باڈی بیگز کا کاؤنٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. دس ایوری ون نوز. جی بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, ابھی جس طرح کی رپورٹس لے کر نیتن یاہو گئے ہیں, ابھی ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پک ایکس پہ ماؤنٹین پر حملہ کرنے کی جلدی میں نہیں ہے, کیپنگ ان ویو کہ وہ ماؤنٹین جو ہے وہ گرینائٹ سے بنا ہوا ہے اور بنکر بسٹر بامز اس تک نہیں پہنچ سکتے, اس کی انٹریز بھی کنکریٹ سے ایران بند کر چکا ہے. تو کیا یہ جو نیتن یاہو رپورٹس لے کر جا رہے ہیں, یہ کیا ٹرمپ کو انسٹیگیٹ کر سکتی ہے کہ وہ اس کے اوپر کام ایٹ لیسٹ شروع کریں یا کوئی ایسا مس ایڈونچر کریں؟ When we have already accepted situation by Trump کہ وہ ماؤنٹین جو ہیں وہ کانکریبل نہیں ہیں, وہ ماؤنٹین ایکسیسیبل نہیں ہے, ان ماؤنٹین کے اوپر ان کے کلسٹر بمز ہوں چاہے کچھ بھی ہو, کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہے تو وہ کیوں دوڑے گا دوبارہ؟ کوشش تو کر کے دیکھ لی نا انہوں نے. وہ یورینیم جو تھی افسودہ اس کو لینے آئے تھے, آپ کو یاد نہیں, 5 جہاز گوا کے اور پتہ نہیں کیا ایسی تیسی کروا کے وہاں سے گئے تھے. تو ٹرمپ کی وار مشینری اور وار یعنی گینگ جو ہے وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ گراؤنڈ سچویشن امریکن فورسز کے حق میں نہیں ہے. ابے بابا, نیوی سے آپ نے کچھ نہیں کیا, اس کا جو دنیا میں آپ سمجھتے تھے کہ آپ ایک آفت کی علامت ہے,
آپ کی ایئر فورس جس کے پاس وہ طیارے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، بالکل وہ ٹھیک آپ نے ہے استعمال کرتے دیکھ لیا، کچھ بخاری نہیں ہوا. تو جی بخاری صاحب، آج بھی ایران کے فروزن ایسٹس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ یہ بیان دے رہے ہیں. کچھ دیر پہلے بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ایران اگر اسٹریٹ آف ہارمز میں کسی بھی شپ کو اٹیک کرے گا تو اس کی ریپیئرنگ کے لیے جو پیسے ہوں گے وہ ایران کے فروزن ایسٹس سے ہم استعمال کریں گے. جبکہ ایران نے کلیئرلی کہہ دیا کہ اگر کوئی بھی ملک یہ فروزن ایسٹس یوز کرے گا تو اس کی شپ اسٹریٹ آف ہارمز سے نہیں گزر سکتی. تو یہ معاملہ کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، آپ مجھے بتائیے، خود سے بتائیے، ہم فیئرلی بات کرتے ہیں. ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر حملہ آور ہو، پوری قوت کے ساتھ اس کے اوپر حملہ آور ہو، اس کے واٹرز میں آ کے مداخلت کریں، تو اس کو کیا حق ہے ڈکٹیٹ کرانے کا اپنی ٹرمز؟ اور وائی شوڈ ایران ایکسپٹ دم؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کے باپ کا مال نہیں ہے. دس از ناٹ دا منی آف ٹرمپ اسٹیٹس، اٹ از ایرانین منی. He has no right to spend them the way he wants. کیا پہلے آپ نے نہیں سنا تھا کہ ہم فلاں کو کمپنسیشن دیں گے، اس میں سے پھر دی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ there are international norms, there are international laws. اگر یہ نہیں ہوتے تو اب تک یہ ایرانین ایسٹ پڑے تھوڑی ہوتے، امریکہ نے فارغ کر دیے ہوتے کب کے. تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی. دیکھیں نا، میں آپ سے اسٹریٹ آف ہارمز کے میکانزم کے جی اسٹریٹ آف ہارمز کے میکانزم کے اوپر ایران جو ہے وہ عمان کے ساتھ مل کر کافی دیر سے بات چیت اس حوالے سے جاری تھی. اب عمان فائنلی ایگری ہو چکا ہے کہ ہم دونوں مل کر اس کو جو ہے وہ گورن کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہوگی اسٹریٹ آف ملاکا کے ماڈل کے اوپر، یعنی کہ آپ اسے ٹول فیس لے سکتے ہیں فار دا سروسز. دیکھیے، یہ پھر ایرانین پوزیشن کی ونڈیکیشن ہے نا. بالکل. کیا ایران نے بار بار یہ نہیں کہا کہ ہمیں کسی امریکہ کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم خلیجی ممالک جو ہیں مل کے آپس میں ایسا نظام، ایسا دفاعی نظام یعنی تخلیق کر سکتے ہیں جس سے ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہو. کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم خلیجی ممالک کو آن بورڈ لیں گے؟ کیا ایران نے یہ نہیں کہا تھا کہ عمان کے ساتھ مل کے ہم کلیکٹیو ایک میکنزم بنائیں گے جس سے اس راستے کو، جس طرح نہر سویز ہے، جس طریقے سے پاناما کینال ہے، اور اب آپ نے مثال دی جس طرح سے ملاکا اسٹیٹ آف ملاکا ہے، اس طرح کا نظام ایجاد کرنے میں کون روک سکتا ہے ان کو؟ دیز آر دیئر واٹرز. وائی شوڈ somebody come from thousands of miles away and dictate their term into this region؟ یہی وہ منوپلی ہے جو ٹرمپ کو ہاتھ سے نکلتی دکھائی دے رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ایڈونچرزم ہے نیتن یاہو کا، اور وار ہسٹیریا ہے ٹرمپ کا. پوری قوم امریکہ کی ریئلائز کر چکی ہے دس از ناٹ دیئر. پورا ویسٹ جو ہے وہ ڈسون کر چکا ہے دس از نیتن یاہوز وار، دس از ناٹ آور وار. ہمیں بابا مجھے بتائیے، اس کے باوجود بھی اگر ڈھیٹائی سے آپ اس کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں چمگادڑ کی طرح سے، تو صرف ترس کھایا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل بخاری صاحب، آپ نے سمندر کو کوزے میں سمجھ ایک بات اور میں اس سے آپ پھر مجھے دھمکی دیں بریک پر جانے کی، وہ یہ کہ ایک الزام انہوں نے اور لگا دیا ہے کہ رشیا جو ہے وہ سیٹلائٹ اسسٹنس دے رہا ہے ایران کو حملے کرنے کے لیے. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ٹرمپ سے کہ نیتن یاہو تمہارا باپ لگتا ہے جس کو آپ ملٹری اکوپمنٹ دے رہے ہو، جس کو آپ فنڈنگ کر رہے ہو، جس کو آپ دنیا جہان کی ٹیکنالوجی دے رہے ہو؟ یہی رائٹ کسی دوسرے ملک کے پاس کیوں نہیں ہے؟ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے نا. یہی انہوں نے چائنا کے بارے میں بھی کہا. بھائی آپ اور ویسٹ مل کے آج تک سپورٹ کرتے رہے نیتن یاہو کو، تو ایران کو اپنے دوستوں سے مدد کیوں نہیں لینی چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، ڈبل سٹینڈرڈز امریکہ کے اب تو پوری دنیا کے سامنے آتے جا رہے ہیں، اور مائٹ از رائٹ والی سچویشن ہے انٹرنیشنل ارینا کے اوپر. اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک شارٹ بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو دا شو. آزاد جموں اور کشمیر میں انتخابات کا دنگل جو ہے وہ سجا ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ 9 نشستوں پر کامیاب ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 4 نشستیں حاصل کر چکی ہے. بخاری صاحب، دونوں سائڈ سے ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. بالخصوص پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہے کہ سارے الیکشن جو ہیں یہ ریگڈ ہیں اور مسلم لیگ نون کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ دو ایسی جماعتیں جو مرکز کے اندر ایک دوسرے کی اتحادی ہیں، جو جتنے انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر ایک سی پالیسیز رکھتی ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں. وہ اس گلگت بلتستان کا الیکشن ہو یا آزاد کشمیر کا الیکشن ہو، وہاں پر ان کے بیچ جس قسم کی لڑائی کہہ لیجیے یا جنگ کہہ لیجیے چھڑی ہوئی ہے، دیٹ از ویری انفارچونیٹ. آزاد کشمیر کی صورتحال جو ہے اس میں کافی ساری تلخیاں موجود ہیں. جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کر رہی ہے وہاں پر وہ سب کے سامنے ہے. پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ
کچھ قوتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہتی کہ آزاد کشمیر کے اندر امن رہے اور اسی طرح کی صورتحال ہو، اسی طرح کرفیو زدہ ماحول میں لوگ رہیں جس طرح ہندوستان کی ریاستی جبر کے تحت مقبوضہ کشمیر کے عوام رہ رہے ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس الیکشن کے اوپر. دیکھیے گلگت بلتستان میں جب الیکشن ہوا وہاں بھی اسی نوعیت کے دعوے تھے، لیکن الٹیمیٹلی دے آل سیٹلڈ آن دیٹ، اور ایک ایسا ورکنگ ایکویشن کریٹ ہوا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ کہ چیف منسٹر ان کا ہوگا، گورنر ان کا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آل از سیٹلڈ دیئر. نو کشمیر جو ہے اس کے حوالے سے دعوے بھی تھے اور لوگوں کا کچھ خیال بھی تھا یہ کہ پیپلز پارٹی، میں خود ان میں شامل ہوں، کہ پیپلز پارٹی کی 3 جنریشن نے چونکہ کشمیر کی بہت خدمت کی ہے، کشمیر کو انٹرنیشنل ایشو بنانے میں ان کے کنٹریبیوشن کا there is no parallel، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور لہٰذا ان کے سٹیکس بھی ہائی ہیں. لیکن ہمیں نا ایک چیز جو ہماری قوم میں مسنگ ہے، پوری قوم میں کسی ایک پارٹی کو یا کسی ایک لیڈر کو جو ہے وہ ایڈریس نہیں کر رہا ہوں، وی آر بیڈ لوزرس. ہم جب کسی چیز میں ہمیں ہار ہو جاتی ہے تو وہ ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہیلدی روایت دنیا کے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ملک میں موجود ہے کہ جب آپ الیکشن ہار جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اسکرمشز کہاں نہیں ہوتی ہیں، دھاندلی کے الزام کہاں نہیں لگتے ہیں، لیکن ہارنے والے will always show guts and congratulate the party who has won the election and accept gracefully their defeat. یہ ایلیمنٹ ہماری سیاست میں نہیں ہے which is a very unfortunate thing. ابھی جو ہے وہ ایک الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے. اب وہ وکٹ پہلے تو وکٹ طے کر لیں. وکٹ یہ ہے کہ ایک تو ایسے بیانات موجود ہیں جس میں بہت حد تک سپورٹ مل جاتی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو. مثال کے طور پہ آج کی تقریر میں بھی بلاول نے تذکرہ کیا ان 12 سیٹوں کا جو اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا سوال ہے. انہوں نے کہا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا، اس سے پہلے الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کسی بھی الیکشن میں جو اتنے کنٹروورشلز ہوں، جو اتنے ایسے حالات میں ہو رہے ہوں کہ وہاں پر ایک پارٹی جو ہے وہ 100% سیٹیں جیت جائے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں؟ is that democracy? No, it's not. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریزلٹس کے اوپر آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں. آپ الیکشن کمیشن میں جائیں، آپ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جائیں، آپ کے ہاں جہاں سمجھتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں نا، اگر ان کا ورکر مارا جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور شہادت ہے. دوسری پارٹی کا بھی ایک ورکر مارا گیا ہے. اب حالات کیا تھے، اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ تو وہ باتیں ہیں جو کورٹس طے کریں گی. لیکن ان کو لے کے اپنی اس اتحاد کو جو مرکز میں موجود ہے یا اپنی اس پاسبلٹیز کو جو فیوچر میں آنے والے وقت میں دونوں پارٹیاں مل کے اپنے مخالفین کا سامنا کر سکتی ہیں، اس کو سبوٹیج کرنا میری وزڈم سے اور میری انڈرسٹینڈنگ سے اوپر کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں دھاندلی کا، اور پھر وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ 30 سے زائد پولیس اسٹیشنز پر حملے کیے گئے، بیلٹ باکسز جو ہیں وہ چرائے گئے، کچھ ویڈیوز بھی منظر عام پر آئیں. تو بخاری صاحب، فرسٹ آف آل کیا آپ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشنز فری اور فیئر تھے؟ اور اگر ایسا آپ نہیں سمجھتے تو یہ کب ہوگا؟ بخاری صاحب، ہمارے ہر الیکشنز میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی، فارم 47 کی گورنمنٹ. ہم جب بیسیکلی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہی کروا نہیں سکتے تو پھر باقی باتیں تو بات کی ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے الیکشن جب بھی ہوتے ہیں، یعنی میرا مطلب ہے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ورکرز بہت چارجڈ ہوتے ہیں. چھوٹی سی بات کے اوپر بہت شدید قسم کا عمل سامنے آ جاتا ہے جس سے صورتحال بہت خراب ہو جاتی ہے. ایک تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں نا، وہ بہت خوفناک ہیں. یعنی دھاندلی کو تو چھوڑ دیجئے، جو باقی کے چارجز ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، وہ بہت سنجیدہ نوعیت کے، بہت خوفناک کا لفظ میں جان کے استعمال نہیں کر رہا ہوں. ایک تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ who is he addressing. دیکھیے، نون لیگ کو تو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس کو کسی کو اعتراض نہیں ہے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتی ہیں. لیکن جب ریاست کی بات کی جائے تو میرے خیال سے سیاسی جماعتوں کو بہت زیادہ ذمہ داری کا بالکل بخاری صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کے معاملے کا جو ہے یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں ایک بریک. وی ول بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, मैं और आप अक्सर प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो बैठकर बात करते थे कि कब ये महंगाई जो है ये ख़त्म होगी, कब आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो आपके लिए भी खुशखबरी है और फिर जो नाजरीन हमें देख रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में पूरे 1 रुपया कमी करके बड़ा रिलीफ जो है वो पाकिस्तान की आवाम को दे दिया है। ऑल्दो आलमी मार्केट में आपके समातों की नज़र करती चलो 7% तेल जो है वो सस्ता हुआ है। तो बुखारी साहब, कितनी बड़ी खुशखबरी है, कितना सेलिब्रेट करना चाहिए? मुझे तो इस बात पे अफसोस है सायरा, आपको ये कहते हुए जरा भी ख्याल नहीं आया कि वो बहुत बड़ी खुशखबरी है। फॉर गॉड सेक, आप मिल गई हैं क्या लोगों के साथ? आप उन लोगों के साथ मिल गई हैं, शरीक हो गई हैं उनके साथ जो पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल के नाम के ऊपर पूरी कौम के साथ खिलवाड़ करके उनके साथ जो लूट मार का बाजार उन्होंने गर्म किया हुआ है। हैव यू स्टार्टेड गेटिंग योर पार्ट? कहने का मतलब ये है, ये क्या खुशखबरी है? 326 रुपए के ऊपर आप पेट्रोल दोबारा पहुंचाए खड़े हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा है। तो आपको शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि हम आपको 1 रुपया कम कर रहे हैं। हाँ। मैंने पहले क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि दुनिया में जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो अवामुन नास तक हमारे यहाँ 5 मिनट में पहुंच जाती हैं, लेकिन जब वो कम होती हैं तो उनको कुछ 24 दिन लग जाते हैं हम तक पहुंचने में। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है हुकूमत के लिए कि लुट लो जिन्ना माल बना लो, जिन्ना माल बनाना है। लेकिन बुखारी साहब देखें ना, इतनी बड़ी खुशखबरी तो है बुखारी साहब। आफ्टर ऑल IMF का इतना प्रेशर, इतना जो है और क्या कहते हैं ऑस्टेरिटी मेयर्स की गवर्नमेंट ने, तो बहुत प्रेशर के बावजूद 1 रुपया पूरा 100 पैसे बुखारी साहब वो कम कर दिए। मुझे तो लगता है सबको फटाफट से टैंकियां भरवा लेनी चाहिए फ्यूल की। या तो आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर इस वक्त अपने अरूज पर है, और या मैं दुनिया के सबसे बेवकूफ आदमी हूं जो सुन के बर्दाश्त। इसलिए कि मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जिस तरीके से इस जंग को जवाब बना के इस जंग के आफ्टर मैथ्स में और आजकल माल बनाया जा रहा है, कल ही तो हमारे तक ये खबर पहुंची थी कि ये पेट्रोल जो है ये 224 रुपए पड़ता है तमाम टैक्सेस डाल के, और 127 रुपए के करीब जो है माल हजम किया जा रहा है। कर कौन रहा है? कोई सवाल उठाएगा ये कि नहीं कि जनाब ये केड़ा मामा है जो ये माल जेब में डाल रहा है? और हुकूमत को जो अवाम के वोटों से वहां गई है, कहां से ये हक हासिल है कि वो तख्ता मश्क बना के अवाम का खून चोरते रहे? ओ भाई मेरे, मैं फिर कह रहा हूं हुकूमत साहब जी, अक्ल के नाखून लें, होश के नाखून लें, ना करें अवाम के जज्बात जो है और अवाम का जो गुस्सा है उसको चैलेंज ना करें। ये बहुत भारी पड़ जाता है बाज़-औक़ात। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, ईमानदारी से ये मशवरा दे रहा हूं। हाँ जी बिल्कुल, होपफुली गजब से डरे जी, होपफुली गवर्नमेंट जो है वो आपके मशवरे को सुने और आवाम को जो है वो रिलीफ दे। 1 रुपया नहीं, इस दफा कुछ ज्यादा। इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम हो गया है खत्म। सी यू ऑल टुमारो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।